इंजीनियर बेचारे को दीन का कोई इल्म भी नहीं है। वो इंजीनियर बना है कॉलेज पढ़ के और मौलवी बना है घर बैठ के मुतालिया कर। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि उसका इल्म कितना है। तो इस बेचारे ने ऊँट पटांग मारने हैं, इसीलिए मारने हैं कि बेचारे का हाल यही। जब हमने इनको चैलेंज किया कि हमारे साथ बैठे, अजी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए बात कर रहे हैं। ये सस्ती शोहरत है, दुनिया मेरी गुफ्तगू को देख रही है। इंजीनियर का क्लिप देखें और यूट्यूब पे हमारे क्लिप देखें, इंजीनियर के वीडियोस फेसबुक पे देखें और हमारी देखें। सोशल मीडिया हमें कब से जानते हैं, इसे कब से जानते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक का ताल्लुक हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार का उतना ज़्यादा है जितना हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नहीं कि जब मैं फौत हो जाऊँ मेरा जनाजा रसूलुल्लाह कबर पर रखना, दुआ यानी कि रसूलुल्लाह पर सलाम पढ़ना, फिर पूछना कि हादा अबू बकर बिल बाब, इजाज़त है अबू बकर को, इजाज़त मिले दफन कर देना। सहाबा ले गए, उन्होंने सलाम पढ़ा, अदखिलुल हबीब अलल हबीब का आवाज़ आई, दोस्त को दोस्त तक पहुँचा दो। अबू बकर कबर वहाँ बन गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद सफदर। नाजरीन, आज मैं आप हजरात को एक ऐसी शख्सियत की वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो कि एक बहुत बड़े आलिम दीन है। दुनिया उन्हें जानती है और ये भी बड़े लेवल पर दीन का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया में मुफ्ती यासिर नदीम की तरह इनके भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, जिसे मुनाज़िर इस्लाम भी कहा जाता है, जिनका नाम है मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब हफिज़ल्लाहु तआला। नाजरीन, इसी वीडियो में कोई एक बंदा इंजीनियर मिर्ज़ा की एक बात को लेकर लाइव सवाल जवाब सेशन में मुफ्ती साहब से हज़रत अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के बारे में सवाल कर रहे हैं कि इंजीनियर मिर्ज़ा दोनों सहाबी रसूल के मुतालिक ये कहते हैं और मुफ्ती साहब आपका क्या कहना है। नाजरीन, पहले आप सवाल सुने, फिर देखिए कि मुफ्ती साहब कितने मुदल्लल अंदाज के साथ जवाब देते हैं। इंजीनियर अली मिर्ज़ा कहता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके जनाजे को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखा और अंदर से आवाज़ आई कि दोस्त को दोस्त तक। इंजीनियर अली मिर्ज़ा कहता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके जनाजे को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखा और अंदर से आवाज़ आई कि दोस्त को दोस्त तक पहुँचा दो। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रोज़े में अपने लिए इजाज़त तलब करने क्यों गए? वो भी कहते ना कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी मैयत को रोज़े पर ले जाना और इजाज़त मांगना। इस पर तफसील से रहनुमाई फरमा दें। भाई उसामा, इंजीनियर बेचारे को दीन का कोई इल्म भी नहीं है। वो इंजीनियर बना है कॉलेज पढ़ के और मौलवी बना है घर बैठ के मुतालिया कर। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि उसका इल्म कितना है। जो इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे, ट्यूशन सेंटर ज्वाइन करे, प्रोफेसरों के पास बैठे और फिर सारे मामलात करे, फिर जाकर इंजीनियर कहलाए, पता नहीं किए हैं या नहीं किए, लेकिन होता अमूमन ऐसे। मौलवी बनना इतना इल्म दीन लावारिस हो चुका है, घर बैठ के चार किताब है, हाजी हाजी ये इल्म दीन होता है, इसे इल्म दीन कहते हैं। तो इस बेचारे ने ऊँट पटांग मारने हैं, इसीलिए मारने हैं कि बेचारे का हाल यही है। जब हमने इनको चैलेंज किया कि हमारे साथ बैठे, अजी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए बात कर रहे हैं। ये सस्ती शोहरत है, दुनिया मेरी गुफ्तगू को देख रही है। इंजीनियर का क्लिप देखें और यूट्यूब पे हमारे क्लिप देखें, इंजीनियर के वीडियोस फेसबुक पे देखें और हमारी देखें। सोशल मीडिया हमें कब से जानते हैं, इसे कब से जानता है। सोशल मीडिया, अल्लाह के बंदे, मैंने तो इंजीनियर को जो जवाब दिया, मुझे बड़े बड़े हजरात ने कहा कि इस जैसे बंदे को आप मुँह लगाते हैं जिसको दुनिया नहीं पूछती। आग लगाओ खुड्डे लेने पाओ, हजरत की गले मिट्टी पाओ इनो, ये कहते हैं मशहूर होने के लिए। मैं बाज़ों का हैरान हो जाता हूँ कि बेचारों का इल्म क्या है। ये जो ऊँट पटांग मार रहा है ना कि हज़रत अबू बकर ने हुजूर से इजाज़त मांगी, हज़रत उमर ने हज़रत आयशा से क्यों मांगी। बेवकूफ़ को कोई बात समझ आती ना तो मसला बन जाता। रोज़ा अक़दस जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक मौजूद है, इस कब्र मुबारक के मालिक, इस रोज़ा के मालिक रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो उन्होंने हज़रत आयशा को दे दिया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ताल्लुक़ हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार का उतना ज़्यादा है जितना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नहीं है। हर बंदा अपने ताल्लुक़, अपने मामले को देख कर बात करता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात हुई है तो कुरान करीम की तफसीर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वसीयत फरमाई है, सूरत कहफ़ आयत नंबर 11,
فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ امام راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں ابو بکر صدیق نے وصیت فرمائی کہ جب میں فوت ہو جاؤں میرا جنازہ رسول اللہ قبر پہ رکھنا، دعا یعنی کہ رسول اللہ پر صلاۃ والسلام پڑھنا، پھر پوچھنا کہ ہذا ابو بکر بالباب، اجازت ہے ابو بکر کو؟ اجازت ملے دفن کر دینا۔ صحابہ لے گئے، انہوں نے سلام پڑھا، ادخل الحبیب الی الحبیب کا آواز آئی، دوست کو دوست تک پہنچا دو، ابو بکر قبر وہاں بن گئی۔ تو یہ ابو بکر صدیق نے اپنے تعلق کا اظہار کیا ہے۔ ایک تعلق کی حج ہوتی ہے، ایک تعلق کا پیار کا انداز ہوتا ہے جو ابو بکر صدیق کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر اگر اماں عائشہ سے پوچھتے تو اماں عائشہ تو ان کی بیٹی ہے، انہوں نے تو لامحالہ اجازت دینی تھی۔ انہوں نے اماں عائشہ سے کیا پوچھا؟ لوگ کہتے ہیں اپنی بیٹی سے پوچھ کے قبر بنوا لی ابو بکر نے، یہ تو گھر کی بات ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر یہ الزام نہیں لینا چاہتے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے وہ کام کیا جو دنیا میں کوئی نہ کر سکے۔ صدیق اکبر نے ایسی وصیت کر دیا جو عام بندے کی وہاں پہنچ بھی نہیں ہے۔ وہاں پہنچ کیسے سکتی ہے؟ اس کی پہنچ وہاں سوچ بھی نہیں جا سکتی، اور اس سوچ کو اللہ نے 100% ابو بکر کی پورا فرمایا۔ صحابہ کرام لے کر گئے۔ یہ نصیحت غلط ہوتی تو جنازہ اٹھانے والے حضرت علی ہیں، جنازہ اٹھانے والے حضرت عمر ہیں، جنازہ اٹھانے والے حضرت عثمان ہیں، جنازہ اٹھانے والے صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق کی وصیت غلط ہوتی ہے، عمل نہ کرتے تو یہ لے گئے۔ اب حضرت عمر کی وفات کا وقت آیا، شہادت کا وقت آیا، تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا کہ ان سے جا کر اجازت لیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ تعلق رسول اللہ سے تھا، وہاں سے مانگا، اور حضرت عمر نے دستور کے مطابق فیصلہ کیا۔ دستور اور اصول اور قانون یہ ہے کہ جو بندہ وہاں کا مالک بیٹھا ہوا ہے اس سے بات کر لی جائے۔ تو حضرت اماں عائشہ سے پوچھ لیا، حضرت اماں عائشہ نے اجازت دے دی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کی بیٹی تو نہیں تھی حضرت عائشہ جو ان سے نہ پوچھتی حضرت عمر، یا ان کے اوپر کوئی شبہ آتا یا ان پر کوئی الزام آتا کہ اپنی بیٹی سے پوچھا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی کوئی بیٹی تو نہیں ہے اس سلسلے میں، ڈائریکٹ کوئی بیٹی کا رشتہ تو اماں عائشہ سے نہیں ہے۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بطور ماں انہیں کہا ہے کہ ام المؤمنین ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تقویٰ دیکھیں، جب زخم لگا، زخمی ہوئے، فرمایا جا کر پوچھاؤ، کا اجازت مل گئی۔ پھر کہا بیٹا جب میری روح قبض ہو جائے، میں فوت ہو جاؤں، ایک بار پھر جانا، ہو سکتا ہے میری حکمرانی کی وجہ سے، ہو سکتا ہے میرے حیا کی وجہ سے، ہو سکتا ہے میری زندگی میں میرے سامنے میرے احسان کے معاملات اس طرح کے دیکھ کر اماں عائشہ نے اجازت دی ہو، جب میں فوت ہو جاؤں، میری دنیاوی زندگی ختم ہو جائے، ایک بار پھر جانا ویریفائی کرانے کے لیے۔ اماں سے پوچھنا اجازت ہے، اگر اس وقت بھی اماں جان اپنے فیصلے پر برقرار رہیں اور قائم رہیں تو میری قبر وہاں بنا دینا، ورنہ نہ بنانا۔ اللہ اکبر، قربان جائے عمر فاروق کے تقویٰ اور طہارت پہ۔ تو یہ بیٹا پھر گیا ہے، اماں نے کہا میں نے جو پہلے کہہ دیا تھا وہ کہہ دیا۔ حضرت عمر کو اجازت مل گئی، دوبارہ ویریفائی ہو گیا، اٹیسٹڈ ہو گیا وہی اجازت جو پہلے تھی۔ اب حضرت عمر فاروق کی قبر وہاں بنی ہے۔ اس روضہ اقدس کا ایک مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وفات کے بعد ملک زائل نہیں ہوتی پیغمبر کی، ما ترکناہ صدقہ، صدقہ بنتا تب ہے جب متصدق زندہ بھی ہو، اپنے مال کا مالک بھی ہو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جگہ مانگنے پر ابو بکر صدیق نے حضور سے مانگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زندہ سلامت موجود اپنے مال کی مالکہ، حضرت عمر نے اجازت ان سے مانگی۔ ایک اجازت خامد سے مانگ رہا، ایک اجازت بیوی سے مانگ رہا، دونوں گھر کی بات ہے۔ خامد اجازت دے دے تب بھی اجازت، بیوی اجازت دے دے تب بھی اجازت۔ انجینئر اللہ نے تجھے عقل دی ہوتی تو سمجھ جاتا، انجینئر اللہ نے تجھے فہم و فراست دیا ہوتا تو سمجھ جاتا۔ انجینئر صاحب اعتراض کرنے سے پہلے اگر آپ کے بارے میں کوئی روحانیت آپ نے کس سے سیکھی ہوتی، کوئی علماء سے تجربہ سیکھا ہو، سمجھ جاتا۔ جی وہ تو بخاری مسلم سے نیچے بات نہیں کرتا۔ اب میں نے کہا بخاری مسلم تو بعد میں ہے، یہ تو قرآن کریم کی تفسیر ہے جسے مرزا جھٹلا رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عقیدہ حیات النبی مرزا انجینئر علی کو نصیب نہیں ہے۔ حیات النبی کا انکاری مرزا قادیانی کا بھی انکار موجود ہے۔ مرزا قادیانی جو قادیانی مذہب کا بانی ہے وہ مرزائی ہے۔ آپ اس کی جلد نمبر 21 اور جلد نمبر 15 اٹھا لیں روحانی خزائن کی، آپ دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اور یہ انجینئر صاحب قادیانی تو نہیں ہے نا، لیکن مرزا صاحب تو ہے نا، مرزا انجینئر علی۔ اس مرزا نے عقیدہ حیات النبی نہیں ماننا، اس نے کہاں سے کہاں معاملہ پہنچا دینا۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ ویسی بات کرتے ہیں، جی ویسی بات کرتے ہیں، جی ایسی بات۔ مرزا کے فالوورز اب مجھے بتائیں، جو تشریح میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے اس پہ کون سے اعتراض آتا ہے؟ مسلک کے قول سے نکلو۔ بابا ہم کون سے قولوں کی بات کر رہے ہیں؟ ہم حقیقت میں سمجھائے دیتے ہیں اور چہرے بتاتے ہیں مسئلہ ہوتا کیا ہے۔ یقین مانے نسب دانی اپنی جگہ، ہاتھ کی لکیروں کا معاملہ اپنی جگہ، کردار بتاتا ہے یہ نسب کہاں سے مل رہا ہے۔ تو اسامہ آپ بے فکر رہیں، انجینئر کا کام نہیں ہے اس طرح بات کرنا۔ باقی ایک بات کھلی کھلی ہے، جب سے انجینئر صاحب نے چیلنجز شروع کیے تھے اور ہم نے جواب شروع کیے ہیں، اب جواب کے بعد انجینئر کبھی ہمارا نام لے کر چیلنج کا جواب نہیں دے گا۔
کبھی قبول نہیں کرے گا، کبھی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ میں نے تو کھلی آفر کیا کہ انجینئر صاحب صرف قرآن پہ بات کرنی ہے تو ہم قرآن کی عربی متن پہ بات کریں گے ترجمے کے ساتھ، تفسیر پہ نہیں جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں نہیں تفسیریں بھی مانیں گے تو میں بھی تفسیر پیش کروں گا۔ آپ کہتے ہیں نہیں صرف حدیث ماننی ہے، ہم بھی حدیث پہ آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں حدیث کی تشریح پہ آنا ہے، ہم بھی تشریح پہ آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں اجماع صحابہ پہ آنا ہے، ہم اجماع صحابہ پہ آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں لغت عرب پہ آنا ہے، ہم لغت عرب پہ آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں فقہ پہ آنا ہے، ہم فقہ پہ آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں باقی سب چھوڑو صرف عقلیات پہ آ کر بات کرتے ہیں، میں اس پہ بھی تیار ہوں۔ آپ بیٹھے تو صحیح، تھوڑا فیس ٹو فیس بیٹھ کے معاملہ طے تو ہونے دیں نا، ذرا نظر سے نظر آنکھیں چار ہونے دیں، بات فائنل ہو جائے گی۔ یہ کیا آپ گھر میں بیٹھ کے یوں ہو گیا جی، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا جی، یوں ہو گیا۔ مرزا صاحب ہمیں سمجھائیں ذرا، مجھے سمجھ آئے، آپ سمجھائیں، آپ بتائیں، آن ایئر چلائیں، ہاتھ ملائیں گے السلام علیکم کر کے وآخر دعوانا تک آن ایئر چلائیں۔ ان کے بندے اپنی پوری ٹیم چلائیں اور ہمارے بندے بھی آن ایئر چلائیں، ایک سیکنڈ کے لیے ویڈیو ڈسکنیکٹ نہ ہو۔ دنیا فیصلہ کر کے رکھ دے گی کہ بات اصل ہے کیا، دودھ کسے کہتے ہیں، پانی کسے کہتے ہیں، یہ فائنل ہو کر آ جائے گا کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ کاغذ کے پھولوں سے کبھی خوشبوئیں نہیں آیا کرتی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی بات کو لے کر حضرت عمر کو غلط ثابت کرنا اور حضرت عمر کی بات کو لے کر ابوبکر کو غلط ثابت کرنا، اصل میں دراصل کچھ اور نظریہ کار فرما ہے۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 2 وزیر دیے ہیں، آسمانوں پہ 2 وزیر دیے ہیں، زمینوں پہ۔ آسمانوں والے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں اور زمین والے وزیر ابوبکر و عمر ہیں۔ جبرائیل اور میکائیل کے دشمن کون تھے جو ان کو آپس میں غلط کہہ کر لڑاتے تھے؟ کل من کان عدو لجبریل فإنہ نزلہ پڑھ لیں، جبریل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین پڑھ لیں۔ تو وہ جو لڑاتے تھے منکر اسلام، ان کو اللہ نے یہود کو کیا جواب دیا کہ جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہو، تم اللہ کے دشمن ہو دراصل۔ تو ادھر رسول اللہ کے 2 وزیر ابوبکر عمر ہیں، وہ وزیر جبرائیل و میکائیل تھے۔ ان دونوں کو نعوذ باللہ مرزا سب لڑا رہے ہیں، ابوبکر نے ایسے کیا تو عمر نے ایسے کیا، جو عمر نے ایسے کیا تو ابوبکر نے ایسے کیا، کہ سبحان اللہ وہ تیرے پابند ہیں، تجھے سے پوچھ کے نعوذ باللہ فیصلے کریں۔ یار تجھ سے پوچھ کے جس ابوبکر کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے سلام لائے ہیں اور جس عمر فاروق کے لیے درجنوں آیات اتری ہیں، اس کے لیے بات کر رہے ہو جی ایسے کیوں کیا، جی ایسے کیوں کیا۔ آپ سوچتے جی ایسے کیوں کیا، پھر آپ اس کی تشریحاً جواب دیتے، پھر آپ اس کی تفصیل بتاتے۔ اگر آپ کو رسول اللہ کے ان 2 وزراء سے محبت، پیار، عقیدت اور تعلق تھا تو آپ بتاتے ہیں کہ ابوبکر نے ایسے کیوں کیا، حضرت عمر نے ایسے کیوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، معاملہ کیا ہے، سبب کیا ہے، علل کیا ہے، حکمتیں کیا ہیں، آپ بتاتے۔ آپ کا حق تھا، آپ صرف شبہ پیدا کرتے ہیں، شبہ کا جواب نہیں دیتے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے 2 وزیروں کو آپس میں لڑا دیا، ان یہودیوں نے 2 فرشتوں کو آپس میں لڑا دیا تو رب نے جواب دیا۔ ادھر آپ نے 2 وزیروں کو لڑا دیا، تو بتائیں آپ کا کیا حال ہوگا؟ جو نبی کے صحابہ کو اس طرح غلط کہہ کر بات کرے تو قرآن کیا کہتا ہے اس کے لیے؟ الا انہم الصفہاء۔ تو میرے بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں، کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ شبہ پیدا کرنا دیندار کا کام نہیں ہے، شبہ کا جواب دینا دیندار کا کام ہے۔ شبہ پیدا شیطان کرتا ہے، شبہات کے جواب اللہ والے دیتے ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ذرا کبھی تشریح تو دیکھ لیں، آپ نے تشریحیں تو پڑھی نہیں، آپ نے تو لفظوں کے چکر میں پڑھنا ہے، اور وہ بھی 2 4 5 چیزیں پڑھ کے جی ایسے ہو گئے جی نانا نانا نانا، یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ اہل علم کے پوائنٹ ہیں۔ جی میں تو پھکی دے رہا ہوں، تو پھر بس آپ پھکی دیتے رہیں گے۔ پھکیاں ان کو دیں جو جسمانی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، جی میری شادی ہو رہی ہے، میں نے اپنا پاس ٹھیک نہیں گزارا، جی مجھے پھکی دے دیں۔ آپ نے پھکی دے دی، الحمدللہ ہماری جوانی، ہمارا بچپن، ہمارا لڑکپن اور آج تک کی زندگی اس بات پہ شاہد عدل ہے کہ ہم نے الحمدللہ سینہ اٹھا کر گزارا ہے۔ اب ہمارے ساتھ بات کریں ذرا، میں دیکھتا ہوں پھکی لینی کہ دینی نہ پڑ جائے۔ پھکی تو چھڈو، سوا اس تو وڈا ہوتا ہے، تسی سوا نہیں ویکھا، سوا کنوں کہندے نے۔ تو مرزا صاحب کی باتیں تو ہم نے تحت قدم رکھ کے دے دی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ ایسا کوئی نہیں کہے گا۔ اب انٹرنیٹ پر جو ان کی حالت ہو رہی ہے نا، وہ دیکھنے والی ہے۔ اجی مرزا نے یوں کہا، لڑکے ہماری ویڈیو نیچے کاپی پیسٹ کرتے ہیں، ہاں جی اس کو جواب دو، ہاں یہ تو ایسے کہو جی اس کو جواب دو۔ مرزا صاحب اتنے فارغ ہیں، ان کو جواب دیں۔ مرزا صاحب اور کیا کہاں مصروف ہے مجھے بتائیں۔ چلو ہم 1 سال انتظار کرتے ہیں، 1 سال بعد میرے سوال کا جواب دیں گے۔ میں نے حکیم الامت حضرت تھانوی کے کلمے پہ ان کا وہ حشر کر کے رکھ دیا ہے کہ اب ان نے کلمہ پڑھ لیا کہ اب ہم جواب نہیں دیں گے۔ یار کچھ باتیں ہوتی ہیں، اب وہ دن چلے گئے ہیں، اب وہ وقت چلے گئے ہیں۔ آپ جب کہتے تھے نا اب اویئرنیس، اب واقعی اویئرنیس آ گئی ہے، اب تبدیلی آ چکی ہے، آ نہیں چکی، آ رہی ہے یا آ گئی ہے، آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے معاملہ نکھر کے سامنے آ چکا ہے۔
جن نے آپ کو لڑانے کی بات جی فلاں ہو گئے جی فلاں ہو گئے جی فلاں ہو گئے ایتے آپس سے لڑ دینے ایتے آپس سے لڑ دینے یار یہ کوئی بات ہے اب ہم آپ سے بات کرتے ہیں آپ مجھ سے بیٹھ کے بات طے کر لیں مرزا صاحب کے خلاف سارے اکٹھے ہو گئے بھائی سارے اکٹھے کیا ہوئے میں اکیلا بات کرتا ہوں آپ میری اکیلی بات کرا دیں تو بھائی اسامہ جو آپ نے سوال فرمایا میں نے شبہ کو توڑ کے رکھ دیا ہے اہل حق کا کام شبہ کو توڑنا ہوتا ہے شبہ پیدا کرنا نہیں ہوتا میری دعا ہے اللہ انجینئر علی مرزا صاحب کو ہدایت عطا فرمائے اللہ پاک ان کی لغزشات کو معاف فرمائے خطاؤں سے درگزر فرمائے اگر وہ مخلص ہیں تو دین مخلصین سے آ کر سمجھے اور بیان کرے میں کوئی اعتراض نہیں ہے کوئی انجینئر عالم بن سکتا ہے لیکن عالم بنے تو گھر بیٹھے خود کہے جی میں نے پڑھ لیا وہاں بھی علم آیا تو میری کرامت ہے تو جو نہیں ہوگا بات اصول کی ہوتی ہے تو اصول سے لے کر چلا کریں